बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, दुनिया में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को आलमी सतह पर बड़ी हमायत हासिल हो गई है। कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बरतानिया ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। फ्रांस भी कल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। इन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास नहायत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। उनके खिताब के बारे में कहा जा रहा है कि वो कश्मीर के हवाले से, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान का एक पॉलिसी बयान होगा। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि मार्का हक में कामयाबी के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को सफारती सतह पर कामयाबी हासिल हुई और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान को ये अहमियत हासिल हो गई है कि पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर फ़ौजी सलाहियत को भी हर जगह तस्लीम किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस खित्ते में जो हिंदुस्तान अपने आप को चैंपियन कहता था, अपने आप को एक बड़ी फौजी ताकत कहता था, आज हिंदुस्तान आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में भी नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं होंगे। क्या हिंदुस्तान के लिए आने वाले दिन मज़ीद मुश्किलात का सबब बनेंगे? उसके साथ ही पाकिस्तान को जो आलमी सतह पर इस वक्त पजीराई मिल रही है, इसका मुआशी लिहाज से कितने फ़ायदे उठाए जा सकते हैं? क्या फ़लस्तीनी रियासत की क़याम की तरफ पेश कदमी हो चुकी है? क्योंकि दुनिया के बड़े ममालिक जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं तो इसराइल के ऊपर कितना बड़ा दबाव आएगा? फ़लस्तीन के हवाले से इजराइल अब भी हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। नेतन्याहू कहते हैं कि ये बयानात या ये तस्लीम करना बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता और ना ही कोई जुग्राफियाई तब्दीली वाक़ई होगी। अब इस लिहाज से गज़ा के मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उस पर आवाज़ें उठ रही हैं। जगह जगह से, कोने कोने से दुनिया के कई ममालिक ये बात कर रहे हैं कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है इसको अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान इस अहमियत के माहौल में अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रख रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका जब गए थे, उसी वक्त पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से अपने मौक़िफ़ से अमेरिकी इंतज़ामिया को आगाह किया था। इस वक्त पाकिस्तान की जो अहमियत है इससे कतन इनकार नहीं किया जा सकता। और क्या यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला मुकम्मल तौर पर उजागर होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जायज़ा लेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज़े ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें बगराम एयरबेस वापस चाहिए। तालिबान ने इनकार कर दिया। क्या अफ़गानिस्तान एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी हमला होता है तो उसके नतायज इस खित्ते पर क्या मुरतब होंगे, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, और क्या अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं अमेरिका के साथ बातचीत के ज़रिए इस मामले को आगे जो है वो मौखर कर सकते हैं, या अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान को हतमी बयान ही समझा जाएगा? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे वाशिंगटन, जहाँ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियाँ, इन हालात में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जनरल असम्बली से खिताब और फ़लस्तीन की रियासत के क़याम की तरफ जो पेशकदमी की बात की जा रही है उसके नतायज क्या निकलेंगे? फैज़ रहमान साहब, ये बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का ये इजलास, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इजलास है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे के बाद जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे, क्या तवक्को की जा रही है? क्योंकि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम किया जा रहा है, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने आज जो है फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। जी मलिक साहब, देखिए, एक तारीख़ी इजलास हर लिहाज से है। एक तो आपके नाज़रीन को याद होगा कि जब बाकायदा एक इजरायली रियासत का क़याम अमल में लाया गया था तो वो इसी ब्रिटिश मैंडेट के तहत वो इलाका था और ब्रिटेन ने ही उसको क्रिएट करने में मदद दी थी और बाकायदा फिर एक यूएन की करारदाद के जरिए उसको एक क्रिएट किया गया। तो आज बिल्कुल वही मामलात फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से आगे चल रहे हैं। और पाकिस्तान की जो बात है, देखिए, पाकिस्तान के दुश्मनों ने, पाकिस्तान के जो एक वो लोग जो खैर ख्वाह नहीं हैं, वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो। आज मामलात यकसर मुख्तलिफ हैं। वो मुल्क, वो रियासत जिसको भारत में मोदी सरकार ने बाकायदा एक पॉलिसी के तहत
یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کو تنہا کریں گے دنیا میں، آج وہ تنہائی کا شکار ہیں. آج وہ خود مودی صاحب UN تشریف نہیں لا رہے، اور لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان اپنی اہم کامیابیوں کے بعد آج پرائم منسٹر اس اجلاس کا حصہ ہوں گے، اور پھر اس کا جو پورا ایک جو کانٹیکسٹ سیٹ ہو رہا ہے برٹن اور یعنی UK، آسٹریلیا اور کینیڈا نے باقاعدہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو قائم کرنے کی حمایت کر دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں. فرانس بھی غالباً کل اس کا باقاعدہ اعلان کر دے گا. تو یہ 4 اہم ممالک جو کہ G7 کا حصہ ہیں اور ایک ویسٹرن بلاک کے ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان. اور دیکھیے اب یہ وہ اعلان ہے جس کا پاکستان مسلسل مطالبہ کرتا ہوا آیا ہے، جس کو اس حقیقت کو مانتے ہوئے کہ فلسطین ایک قوم ہے، ان کو حق خود ارادی کا، خود جو ایک رائے کا ان کے پاس ان کو حق ملنا چاہیے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک بہت، اور یہ وہ ممالک ہیں جن کو جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستانی عوام کی خواہشات کے عین مطابق یہ اعلان ہوئے ہیں. تو پاکستان کا ظاہر اسٹیچر ہر لحاظ سے الحمدللہ بڑھ رہا ہے، اور وہ پیغام جو ہمارے دشمنوں نے دینے کی کوشش کی تھی دنیا کو، آج ان پر وہ الٹ گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں پاکستانی عوام کے لیے، میں کسی ایک مخصوص حکومت کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک مخصوص ایک مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، یہ پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک انتہائی اہم جو ایک عرصہ ہے جس میں ہم لوگ ماشاءاللہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. فیض نعمان صاحب، وزیر اعظم انڈیا جو ہے مودی، ان کا نہ آنا ہندوستان کے لیے کتنی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہے؟ اور پھر وجہ کیا بیان کی جائے گی کہ کیوں جو ہے وہ نریندر مودی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے؟ جی ملک صاحب، دیکھیے یہ جو دوسرے جو سیشنز جو ہوتے ہیں، میٹنگز وغیرہ، اس میں انہوں نے ضرور شرکت کی، جہاں کے لمیٹڈ لوگوں کی شرکت ہوتی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں G20 وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک فورم ہے جہاں تمام اقوام عالم اکٹھی ہو کے بات کرتی ہیں. اور اس موقع پر اس لیول پر بھارت کی عدم موجودگی ظاہر ہے کئی سوالات جنم لیتی ہے. اور اس میں جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ دراصل یہ وہ معاملات ہیں جو امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور بھارت کے معاملات اب سے کچھ دنوں پہلے ہی یہی مودی صاحب تھے جو امریکہ آ کر ٹرمپ کے لیے کیمپین کرتے تھے باقاعدہ، اور یہ کہتے تھے بڑے بڑے اسٹیڈیم کے اجتماعات میں، خصوصاً جو بھارتی امریکنز کے اجتماعات ہوتے تھے، اس میں یہ کہتے تھے کہ اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار. تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہی ٹرمپ سرکار اب ایسے فیصلے کر رہی ہے بھارت کے بارے میں جس سے کہ بھارت کو شدید اس کی معیشت کو اور وہاں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ٹیکنیکل ورکرز ہیں اور ان جیسے لوگ، ان کے لیے انتہائی خطرات اس وقت منڈلا رہے ہیں معاشی طور پر. اور خود یہاں پر جو امریکہ میں لاکھوں بھارتی کام کرتے ہیں H1 ویزا پر، ان پر جو نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں $1 لاکھ کی فیس، جس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی بہت تفصیلات ابھی اور مزید آنی ہیں. لیکن یہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو مودی صاحب مجھے نہیں معلوم کہ کس منہ سے آئیں گے، اور آ کر ٹرمپ جو کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت سی سائیڈ لائنز پر بہت سی ملاقاتیں کریں گے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ ایسا موقع ہے کہ وہی ٹرمپ جن کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی تھی، آج وہی ان کی معیشت کو ڈاؤن کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو کیا وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کر سکیں گے؟ اور اگر کریں گے بھی تو کس منہ سے کریں گے؟ اور اس کا جو بیک ہوم ری ایکشن ہوگا ظاہر ہے اس کا بھی ان کو خیال ہے. اور اس وقت خود سیاسی طور پر وزیر اعظم مودی سخت مشکلات کا شکار ہیں. خود ایک بہت بڑی آوازیں اب وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ان کے بارے میں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ بڑی مزہ کا خیز قسم کے بیانات دے رہے ہیں ان کی حمایت میں، تاکہ کچھ صورتحال کو قابو میں کیا جائے. لیکن وہاں خود ان کو شدید خطرات لاحق ہیں ڈومیسٹکلی اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ.
جو اب دیکھیے اب تو یہ فلسطین کی بات ہوئی ہے نا، اب فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اب دوسرا مرحلہ، اب جو کشمیر کے جو مظالم ہیں وہ بھی تو دنیا دیکھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے پر بھی آپ کو ایک اچھی ایک پیش رفت نظر آئے گی. اور اس میں اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور سائیڈ لائنز پر اور کچھ مزید کشمیر کے حوالے سے بھی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو مودی صاحب کے لیے بہت بڑا ایک امبیرسمنٹ ہوگا یہ. تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ وہاں بیٹھے رہیں اور ایک کچھ کم لیول کے ڈیلیگیشن کو انہوں نے اس موقع پر. اور جی فیصل، جیسے کہ آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے جو تنازعات ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ غزہ کے انسانی بحران پر جو عالمی توجہ ہے اس کو مضبوط کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس وقت غزہ کی صورتحال کیا ہے. کشمیر کا مسئلہ دوبارہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو وزیر اعظم کی اسپیچ میں؟ جی ملک صاحب، دیکھیے پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان نے سوائے چند موقعوں کے علاوہ ہر پلیٹ فارم پر، ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے. اچھا، غزہ کا جو معاملہ ہے، جو فلسطینی ریاست کی حمایت کے لیے اور باقاعدہ اس کے اعلان کے لیے برطانیہ جیسے آسٹریلیا اور کینیڈا، فرانس اور یہ وہ ممالک ہیں جو روایتی طور پر اسرائیل کے بہت بڑے حامی اور بہت بڑے سپورٹرز رہے ہیں. ان ممالک سے جانے والا اسلحہ ابھی تک وہاں پر ان کے غزہ میں جو قتل عام جاری ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے. وہاں سے جانے والی امداد، وہاں سے جانے والا پیسہ ابھی تک استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو اگر ان لوگوں نے اعلان کیا ہے تو وہ جو قتل و غارت گری، وہ جو آپ نے ایک ابھی یہ دنیا ایک 80 سال پہلے، ایک 75-80 سال پہلے، 85 سال پہلے ایک اتنے بڑے سانحے سے گزری جنگ عظیم دوم، اور آپ نے دیکھا لاکھوں افراد اس کا لقمہ بنے. اور آج پھر آپ دنیا کی اس تہذیب یافتہ دنیا میں جو کہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے، جہاں بچہ جو ہے اس کے پاس انفارمیشن ہے، تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، آپ دنیا کے سامنے اتنا بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا قتل عام ہوتے دیکھ رہے ہیں تو یہ دنیا خاموش نہیں رہ سکتی. اور یہ دیکھیے، یہ ظلم ہی اس کی وجہ بنا ہے کہ یہ ممالک مجبور ہو گئے ہیں کہ ریاست کو تسلیم کرے. تو میں اب یہ جو بات کر رہا ہوں ملک صاحب کہ وہی ظلم ٹھیک ہے، 70,000 بچوں کو اور سیولینز کو مار دیا گیا ہے اب تک، لیکن کشمیر میں جو ہونے والے مظالم ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، جو ایک عرصے سے جاری ہیں. یعنی جب سے پاکستان بنا ہے، کشمیر کے عوام مسلسل ایک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. تو وہ بھی تو دنیا دیکھ رہی ہے، تو وہ مظالم بھی کہیں نہ کہیں جا کر اپنا ایک نتیجہ پیدا کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا ضمیر جو ہے وہ بہت جلد اور بیدار ہوگا. اور آپ اس میں جو پاکستان کا جو رول ہے، بہرحال پاکستانی عوام نے کشمیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. پاکستان کے عوام نے ہر لحاظ سے، ہر طرح سے کشمیر کے مظلوم عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے کاز کو آگے بڑھایا پوری دنیا میں. ان کو پوری دنیا میں جو سفارتی جو اہمیت دلائی ہے اس پورے مسئلے کو، اس پاکستان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وزیر اعظم کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس کو جو کشمیر میں ہونے والے مظالم اور غزہ میں ہونے والے مظالم کا ایک بھرپور موازنہ پیش کرتے ہوئے اس کو اس کانٹیکس میں سامنے لے کے آئیں کہ اب وہاں کے مظالم پر بھی لوگوں، ممالک کو، جو بڑے ممالک ہیں ان کو برداشت کی حد سے نکل جانا چاہیے. اب یہ معاملہ ایسا آ گیا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن دنیا کو، اس عالمی برادری کو لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. فیض رحمان صاحب، ایک طرف جو ہے دنیا کے بڑے ممالک فلسطین ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، دوسری طرف جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے نیتن یاہو، ان کا ابھی بھی بیان سامنے آیا کہ کبھی بھی فلسطینی ریاست جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی. یہ جو بیانات ہیں غیر متعلق ہیں، یہ جو تسلیم کیا جا رہا ہے یہ بھی بڑا غیر متعلق ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، اسرائیلی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ جائے گا، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، پوری یہ تو انہونی تاریخی بات ہے کہ برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس اور کینیڈا جیسے ممالک اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا یہ کہنا کسی حد تک درست ہے کہ جب تک کہ یہ باقاعدہ سیکیورٹی کونسل
اس قرارداد کو اپروو نہیں کرے گی اور اس پوری اسٹیٹ کے جو تمام جو نکات ہیں وہ طے نہیں ہوں گے، وہ اسٹیٹ بنے گی نہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ امریکہ یہاں بیٹھا ہوا ہے سیکیورٹی کونسل میں، اور نیتن یاہو کو پوری امید یہ ہے، خود ٹرمپ کو پوری امید یہ ہے کہ ہم اس کو، امید کیا ہے کا کہنا ہے کہ ہم اس کو ویٹو کریں گے. تو ابھی یہ جو بیانات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک علامتی ایک سٹیپ، ایک اقدام کے طور پر سامنے آیا ہے، لیکن یہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے اس نے. یعنی اب خود اسرائیل ہل گیا ہے. وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس جیسے ممالک اگر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، حمایت کا اعلان نہیں کیا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ایسی ریاست ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اسے قد و خال کیا ہوں گے وہ بھی تفصیلات بھی آ جائے گی، لیکن یہ بہرحال ایک بات ہے کہ ابھی دباؤ بہت بڑا ہے. خود امریکہ میں ظاہر ہے کہ بہت مؤثر آوازیں فلسطینی ریاست کے لیے اٹھتی رہی ہیں اور مزید اٹھ رہی ہیں، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ اگر اس کو وعدہ کرتے ہیں کہ ویٹو کریں گے تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جو قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ان کو بنیاد بنا کر اپنی پالیسی چینج کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ عنقریب باقاعدہ ایک ریاست وجود میں آ جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی تجزیہ کار واشنگٹن سے. فیض رحمان صاحب نے جیسے بتایا کہ اس وقت جس طریقے سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اب دنیا کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ فلسطینی ریاست کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا سکیں. اگرچہ اب بھی بہت سا سفر باقی ہے، بہت سے مراحل طے ہونے ہیں، لیکن اب دنیا اس طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول کر رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا فلسطین میں ہونے والے مظالم رکتے ہیں یا اسرائیل کی طرف سے جس وقت مظالم کیے جا رہے ہیں وہ سلسلہ وہیں پہ جاری رہتا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کی. ایک بڑی دھمکی ہے امریکی پریزیڈنٹ کی طرف سے افغانستان کو کہ بگرام ایئرپورٹ جو ہے ایئر بیس واپس کرنا پڑے گا. افغانستان کے حالات آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہوگی افغانستان کے حوالے سے، جہاں امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی دھمکی لگائی ہے افغانستان کو کہ انہیں بگرام ایئر بیس واپس چاہیے. اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب طاہر خان صاحب. طاہر خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ دھمکی تو امریکی پریزیڈنٹ نے دے دی، طالبان نے اپنا موقف بھی بڑا واضح کر دیا کہ نہ بگرام ایئر بیس واپس دیں گے اور نہ ہی ملک کے اندر کوئی مداخلت قبول کریں گے. تو آنے والے دنوں کے حالات کیا نظر آتے ہیں آپ کو افغانستان میں؟ میری نظر میں جب امریکی صدر کی دھمکی آئی تو آج افغان طالبان کی جانب سے جو ایک جواب آیا ایک لحاظ سے وہ بڑا نرم ہے، اور وہ جو روایتی کبھی کبھی افغان طالبان بیان دیتے تھے ماضی میں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اسی طرح وہ بالکل بھی نہیں ہے. ٹون بالکل زیادہ ایک نرم سا ہے. تو میرے خیال میں شاید وہاں بھی ایک احساس ہو کہ معاملہ ممکن ہے کہ پیچیدہ ہو جائے، کیونکہ صدر ٹرمپ پہلے تو ذکر کرتا تھا کہ باگرام ہم نے لینا ہے اور بار بار کرتا رہا، لیکن اب جو حالیہ ان کا برطانیہ میں بیان تھا اس میں اس نے چین کا جب ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں تھوڑا سا ان کو ایک تشویش ہے، جو ممکن ہے کہ چین سے جو طالبان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہے، روس کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے. تو یہ جو دھمکی والی بالکل انہوں نے دھمکی دی ہے، تو امریکی اور پھر صدر ٹرمپ کی تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ اسی طرح کا ان کا ایک ٹون ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا یہ بیان جو ہے یہ افغانستان کے لیے تشویش کا اس لیے باعث ہوگا کہ طالبان انکاری ہے، اور طالبان کے لیے میری نظر میں ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ باگرام ان کے حوالے کرے، کیونکہ یہ ان کے اندرون میں بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ کس سٹیج پہ طالبان اس پہ ایگری کر لیں گے، لیکن آج کل کی سیاست میں تو کافی ساری چیزیں ممکن ہوتی ہے. تو اگر یہ کسی سٹیج پہ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا، لیکن کبھی کبھی حکمت بھی ہوتی ہے اور معاملات کو ذرا تھوڑے سے آگے، کیونکہ جب وقت ابھی آیا تھا امریکیوں کا تو اس میں امریکہ نے گو کہ وہ اس کے لیے تھا جو امریکی وہاں پر قید ہے ان کے لیے تھا. لیکن میری معلومات یہ ہے، جو میری بات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد افغان سائٹ سے، تو یہ والا ایشو بھی باگرام کا بھی انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں اس پہ بھی انہوں نے یعنی ٹچ کیا تھا، یہ والا موضوع بھی.
طاہر خان صاحب، کیا لگتا کہ آپ کو اگر یہ جو ہے بیس نہ دینے کی بات ہوئی اور واضح طور پہ طالبان نے جیسے کہا کہ نہیں دیں گے، کوئی امریکہ جنگ مسلط کر سکتا ہے؟ اس پوزیشن میں ہوگا کوئی فضائی حملہ کر دیا جائے؟ اگر صدر ٹرمپ کے بیان کو دیکھا جائے کہ بہت بری چیزیں ہونے والی ہے، تو ایک امریکی صدر کے بیان میں اگر اس طرح اوپنلی اور بڑے سخت الفاظ ہو تو اس کا تو امکان تو آپ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ نے ماضی میں بھی جب اسامہ کا ایشو ہوا تھا تو حملہ کیا تھا، مہینے کے اندر طالبان حکومت ختم ہو گئی تھی. تو لہٰذا اگر اس نے یہ والی بات کی ہے تو اس سے مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بار بار باگرام لینے کی جو بات کرتا ہے تو شاید کہ ان کی اس بات کو قابل اس طرح جواب نہیں مل رہا جس طرح کہ ان کو توقع ہے. تو اگر توقع ان کی ہے اور وہ توقع ان کی مایوسی میں تبدیل ہوئی ہے میرے خیال میں اسی بیان کے بعد، تو کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو امریکیوں کو آپ کو پتا ہے کہ اسٹرائک کرنا یمن میں اور جب بھی ان کو آ جائے تو یہ اسٹرائک کرنا، اب تو ویسے بھی جنگیں جو ہیں وہ زمینی تو نہیں لڑی جاتی، جنگیں تو میزائل ہے، اب ڈرونز ہے، تو یہ چیزیں تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن دبو میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے پہلے سمپل بیانات دیے تھے، جس طرح کہ برطانیہ میں اس نے کہا کہ وہ ہم سے چیزیں مانگتے ہیں تو ہم ان سے یہی مانگتے ہیں. لیکن یہ والا اس کے بعد لندن کے بیان کے بعد یہ میری نظر میں اس وقت تک باگرام سے متعلق صدر ٹرمپ کے جتنے بھی بیانات ہیں سب سے زیادہ سخت بیان ہے یہ. طاہر خان صاحب، اگر کوئی ایسا جو ہے فضائی حملہ ہوتا بھی ہے، کنٹرول تو امریکہ نہیں سنبھال پائے گا، کیونکہ اگر گراؤنڈ پہ ان کی فورسز نہیں ہوتی ہیں تو کسی بیس کا کنٹرول فضائی حملے سے تو نہیں سنبھالا جا سکتا. اگر بیس کو فرض کر لیتے ہیں وہ اسٹرائک کرتا ہے اور بیس اگر امریکہ کو نہیں ملتا تو جس طرح کہ وہ چین ایک دفعہ یہ بھی رپورٹس آئی تھی کہ یہ بیس چائنیز کے پاس ہے، کیونکہ چائنا بھی اس کی تردید کر رہی تھی. تو جو بری چیزوں کا انہوں نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ ننگرہار میں ایک مرتبہ وہ جو امریکہ نے وہ جو بموں کی ماں ہے یعنی مدر آف آل بمز جو ہے وہ بھی امریکہ نے افغانستان ہی میں استعمال کیے ہیں. تو ان کیس اگر یہی والی صورتحال رہی طالبان کے انکار والی تو اس کا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس بیس کو تباہ بھی کر سکتا ہے حملے سے. طالبان کے پاس تو سسٹم تو نہیں ہے نا تو اس کو کاؤنٹر کرے. تو اگر بیس ہی نہ رہے تو پھر تو میرا معاملہ ہی حل ہو جائے گا، کیونکہ امریکیوں کو شاید یہ تشویش ہو کہ اگر یہ ان کو نہیں ملتا یہ بیس اور یہ انہوں نے بنایا ہے اور چین والی جو بات اس نے کی ہے تو شاید کہ اس بیس کو اگر وہ حملے میں تباہ کرتے ہیں تو پھر تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن میرے خیال میں طالبان کی ضرورت ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کا. اور میرے خیال میں آپ جب یہ اس میں ہوا، جب یہ ملاقات ہوئی زلمی خلیلزاد اور جو قیدیوں کے لیے یرغمالیوں کے لیے صدر ٹرمپ کے مذاکرات کار ہے، اسپیشل انوائے ہے، ان کی اس ملاقات میں اس کا ذکر ہوا. اور آپ کو یاد ہے یہ جو زلمی خلیلزاد ہے یہ اکثر طالبان کے ایک لحاظ سے حمایت میں بیانات دیتا ہے، لیکن جب طالبان کا انکار آیا ابھی صدر ٹرمپ کے لندن والے بیان کے بعد باگرام سے متعلق، تو زلمی خلیلزاد کے ٹویٹ کا ٹون بھی تھوڑا سا تبدیل ہے اور یہ صدر ٹرمپ کا بھی آ گیا ہے. تو امریکہ مطلب ہے کہ رول آؤٹ آپ نہیں کر سکتے، یعنی آپ خارج امکان نہیں قرار دے سکتے کسی بھی حملے کو باگرام پہ. بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اس وقت صورتحال بڑی ہی پیچیدہ دکھائی دیتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ کی دھمکی کے بعد ہوتا کیا ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پشاور سے ہمارے بیورو چیف لحاظ علی. آپ کو لیے چلیں گے پشاور، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہوگی افغانستان کی، جہاں امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے. کیا افغانستان کے اندر ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ افغان حکومت کا رد عمل کیا ہوگا اور امریکہ یہ ایئر بیس واپس کیسے حاصل کر پائے گا؟ اسی میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور سے ہمارے بیورو چیف سینئر صحافی لحاظ علی. لحاظ علی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. لحاظ علی، ہوگا کیا؟ امریکی پریزیڈنٹ تو دھمکی دے چکے ہیں کہ بگرام ایئر بیس ہر حال میں واپس چاہیے. کیا رد عمل ہو سکتا ہے افغانستان؟ کیا ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے افغانستان میں؟ بہت شکریہ ملک صاحب. جس طرح بھی آپ نے کہا، امریکی صدر کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے، اس بیان کا بنیادی طور پر مقصد ایک تو افغان گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر
عمومی طور پر یہ سب سے زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا اب جو امریکی صدر ہے اس نے یہ نقطہ اٹھایا ہی کیوں؟ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت خطے میں جو نیو الائنمنٹ ہو رہی ہے پاکستان، چین، روس اور جو دوسری وسطی ایشیائی ممالک ہے، اسی تناظر میں امریکہ ایک مرتبہ پھر اس خطے کو اپنے لیے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن امریکی صدر کا دعویٰ جب سے آیا ہے تو اس اسٹریٹجک نقطے کے بعد ہی افغان گورنمنٹ نے آج بڑا کھل کر اس حوالے سے اپنا موقف دیا ہے۔ امیر متقی جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت افغان حکومت جو امریکی حکومت ہے اس کو یہ نہیں دیں گے۔ اس نے یہ بھی ملک صاحب شرط عائد کی ہے کہ اگر امریکہ افغانستان کو تسلیم بھی کر لے، اگر امریکہ ہماری بقایا رقم کی ادائیگی بھی کرے، تب بھی ہم باگرام یا ملک کا ایک بھی حصہ امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ افغان حکومت کی جانب سے دی گئی ہے، جس کے بعد امریکہ کو میرے خیال میں ایک واضح طور پر جواب دیا گیا ہے۔ جی لیکن لحاظ کیا امریکی پریزیڈنٹ نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ ہم بگرام ایئر بیس واپس حاصل کریں گے؟ کس طریقے سے واپس ہو سکتا ہے؟ کیا امریکی دوبارہ مداخلت افغانستان کے اندر ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا امریکہ فیصلہ کر لے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کیا اس ریجن میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ طالبان تو کسی صورت بھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کا نہ ایئر بیس واپس دیں گے اور نہ افغانستان کے اندر وہ کسی غیر ملکی مداخلت کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ان حالات میں کچھ پابندیاں لگ سکتی ہیں، مالی مشکلات بڑھ سکتی ہیں افغان طالبان حکومت کی، ہوگا کیا؟ ملک صاحب آپ کے سوال کے دو نقطے ہیں۔ ایک تو پہلا جو نقطہ ہے کہ آیا باگرام ہی کیوں؟ باگرام کی بیسیکلی افغانستان میں وہی حیثیت ہے، اور باگرام جو ایئر بیس ہے یہ اسی نقطہ ہے۔ اس نے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کر لے تو باگرام کی وہی حیثیت ہے افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کے دوران جو امریکہ میں ان کے لیے پینٹاگون کی ہے۔ یہ صرف ایک ایئر بیس نہیں تھا بلکہ پوری امریکی نظام یہیں سے اس خطے کے لیے چلایا جا رہا تھا۔ اب چونکہ امریکہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اب دوسرا جو نقطہ ہے کہ آیا ہوگا کیا؟ سوال تو یہ ہے کہ امریکہ صدر نے یہ جملہ اٹھایا ہی کیوں؟ یہ جب نقطہ اٹھایا جا رہا تھا تو امریکہ کے پاس اس وقت صرف ایک ہی نقطہ ہے، اور یہ کہ امریکہ دوبارہ حملہ کرے۔ لیکن کیا اس حملے کے دوران پاکستان امریکہ کا ساتھ دے گا؟ شاید اس وقت پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت چین جو ہے وہ اس وقت افغانستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں روس بھی اس خطے میں اپنی نیو الائنمنٹ کر رہا ہے، تو یہ افغانستان 2001 والی سچویشن پہ نہیں بلکہ 2025 والی سچویشن پہ ہے۔ شاید امریکہ صدر اپنے دعوے کو کسی دوسری شکل بھی دے سکتا ہے، لیکن امریکہ اگر افغانستان پر مزید پابندیاں لگائے، جس ملک پر پہلے سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جس کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے بارڈر اور جس کا ویزا دوسرے ممالک کے لیے بنے، بتایا جائے کہ اس کے لیے کیا جو ہے وہ خطرات درپیش ہوں گے، لڑائی ہوگی۔ اور آج امیر متقی جو افغانستان کی وزیر خارجہ ہے اس نے یہ بھی نقطہ اپنایا ہے کہ اگر لڑنا ہے تو ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جی لیکن کیا کوئی فضائی حملہ سوچ سکتا ہے امریکہ افغانستان کے اوپر؟ کیونکہ امریکی فوجی براہ راست تو انٹر نہیں ہوں گے افغانستان کے اندر۔ بالکل فضائی حملہ کر سکتا ہے، اور کہیں سے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے جس طرح آپ نے ذکر کیا خلیج فارس میں اس کی بحری بیڑے، وہاں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جو سینٹرل ایشین ممالک ہے وہاں پر سے وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن نشانہ بنانے اور باگرام ایئر بیس کو اپنی تحویل میں لینا یہ بڑا مشکل ہوگا۔ ماضی میں اگر آپ 2001 کا حوالہ دے دیں تو 2001 میں جو افغانستان کی حدود تھی وہ جو امریکہ کے افغانستان کی شمالی حدود تھی وہیں سے شروع ہوئی تھی، وہاں پر اسے ایک گراؤنڈ سپورٹ حاصل تھا، اور وہ سپورٹ جو تھا وہ ناردرن الائنس کی شکل میں تھا۔ اس وقت نہ تو افغانستان میں ناردرن الائنس کا کوئی وجود ہے نہ اس کی کوئی عملی شکل ہے۔ اس وقت افغانستان 100% افغان طالبان کے قبضے میں، اور میرے خیال میں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا 2001 والی سچویشن کو ریوائز کرنا۔ اگر ماضی بات دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی علیحدہ پسند تنظیمیں بنتی ہیں وہ اٹھتی ہے، اس کے علاوہ پاکستان جو پاکستان کے حوالے سے پاکستان اپنی پالیسی افغانستان کے حوالے سے تبدیل کر لیتا ہے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو سر دست ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج ستمبر 2025 میں امریکی صدر نے کہہ دیا اور جی اکتوبر میں ان کو حدود مل جائیں گی؟ شاید اتنی آسانی سے نہیں۔
لہٰذا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.